मुझे भी ईद पर नया सूट चाहिए। मेरी बूढ़ी बीमार माँ ने कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता बीवी चीखने लगी। बुढ़ी हो गई पर ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें कौन देखेगा जो नया सूट चाहिए। मैं खामोशी से सुनता रहा जबकि माँ रोते हुए कमरे में चली गई। ईद के दिन घर मेहमान आए। सब तैयार हुए थे जब माँ वही पुराने कपड़ों में बाहर आई, पर सबके हंसने पर वापस अंदर चली गई। मैं फ़ौरन अम्मा के पीछे गया पर देर हो चुकी थी, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ पर मैं भागकर कमरे का ताला खोला तो सामने औंधे मुँह गिरी अपनी बीवी को देखा। झट से उसके पास पहुंचा। औंधे मुँह गिरने की वजह से उसका चेहरा गर्द आलूद हो चुका था। बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। नासिया, कितनी बार कहा है कि जब कुछ चाहिए होता है तो ये पास पड़ी घंटी बजा दिया करो, खुद उठने की कोशिश मत किया करो, मगर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी बीवी को दोबारा से चारपाई पर लटा रहा था और साथ साथ उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। टेढ़े मुंह से थूक की राल टपक रही थी, जिसको पास पड़े कपड़े से मैंने साफ किया। मेरी भी आंखें नम थी। अपनी बीवी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। उसने अपने टेढ़े हाथ मेरे आगे जोड़ लिए। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। मैंने गहरा सांस लिया और उससे कहा, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे। मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन फिर भी वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से उठा और कमरे से बाहर आ गया। किचन में आकर पानी का गिलास लिया और वापस अपनी बीवी के पास चला गया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर चेहरा टेढ़ा हो जाने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या चाहती हो नासिया, ये बच्चे, सिर्फ वो एक लफ्ज़ बोल पाई। मैंने फिर गहरा सांस लिया और उसके हाथों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। क्या करूं, जवान जहान हैं, उन पर अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। मुझे भी देख लो, वो मिलने नहीं आते तो क्या कर सकता हूँ। मैं अब किस तरह उनको इस बात का एहसास दिलाऊं कि उनकी माँ उनको देखने के लिए तड़प रही है। मैं आंसू साफ करके कमरे से बाहर आ गया और आते ही बाहर ताला लगा दिया। ताला लगाना ज़रूरी था, क्योंकि जब जब मेरी बीवी को दौरे पड़ते थे तो वो अपने काबू में नहीं रहती थी, खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैंने कमरे को बाहर ताला लगाना मुनासिब समझा था। मैं थके हारे शख्स की तरह किचन में आ गया। किचन की खिड़की से बाहर नज़र पड़ी तो अपनी माँ का मुस्कुराता चेहरा मुझे दिखाई दिया। वो बहुत तकलीफ़ में है, माफ़ कर दो उसको। तू तो जा चुकी हो, एक दफ़ा उसको माफ़ कर दो। वो हर रोज़ मुझसे माफ़ी मांगती है, मगर मैं क्या करूँ। जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगी, खुदा भी उसको माफ़ नहीं करेगा। मुझसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। मैं अपनी माँ के अक्स के साथ बातें कर रहा था, जो अमूमन मुझे पूरे घर में दिखाई देता था। ऐसे लगता था जैसे अम्मा की रूह आज भी घर में भटक रही है और चीख चीख कर मुझसे कह रही है कि देख रहे हो ना अंजाम जो तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ किया। आज देखो खुदा ने कैसा इंसाफ किया है उसके साथ। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 26 साल थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपने कमरे में लगे वाहद शीशे के सामने खड़ा मैं शेरवानी ठीक कर रहा था, तभी अम्मा कमरे में आई। माशाल्लाह, मेरे बेटे को नज़र ना लगे, चश्मे बद दूर। शाहजेब, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम पर बहुत रूप आया है। अम्मा की तारीफ पर मैं मुस्कुराने लगा, तभी अम्मा ने मेरे सर पर कुल्ला रखा और मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर एक अजीब सी भगदड़ मची हुई। जब मुझे बाहर आते देखा तो जैसे सब कुछ एक जगह ठहर गया था। हर कोई मुझे सताइशी नज़रों से देख रहा था। तभी अम्मा ने मेरे कान के पीछे काला टीका लगाया और कहने लगी, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। मगर वो क्या जानती थी कि मुझे नज़र लग चुकी थी। मेरा नाम शाहजेब है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब्बा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं बस 12 साल का था। तब से ही अम्मा ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया। वो हमेशा ईद पर पुराना सूट पहनती और मुझे नया पहनाती। और जब मैं अम्मा से पूछता कि अम्मा आप पुराना क्यों पहनती हैं, आपने नया सूट क्यों नहीं बनाया, तो अम्मा मुझे हमेशा बहाना लगाकर कह देती कि मैंने कसम खाई है, जब तू बड़ा हो जाएगा और नौकरी पर लगेगा तब मुझे
عید پر نیا سوٹ بنا کر دینا، تب ہی اب میں نیا سوٹ پہنوں گی۔ میں اماں کو دن رات سلائی مشین پر بیٹھے دیکھتا، کئی مرتبہ اماں سے کہتا کہ اماں یہ کام چھوڑ دو۔ اماں کہتی اگر یہ کام چھوڑ دیا تو تمہیں کھلاؤں گی پلاؤں گی کہاں سے؟ لیکن اماں مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم سارا دن مشین کے اوپر سر گرائے بیٹھی رہتی ہو، مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ میری بات پہ اماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی خدا تمہیں سلامت رکھے، تم ہو نا میرے پاس، پھر بھلا مجھے کس بات کی فکر؟ لیکن میں ہر وقت پریشان رہتا تھا کہ کب میری نوکری لگے اور میں اماں کے لیے نئے نئے کپڑے بناؤں۔ اماں سے کہتا کہ اماں بس میں جلدی سے نوکری پر لگ جاؤں، تو اماں مجھے ٹوک دیتی اور کہتی کہ تم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، اس کے بعد نوکری کا سوچنا۔ اماں کی بات پر میں دنگ رہ جاتا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود اماں میں اتنا صبر کیسے تھا کہ وہ ابھی بھی صبر کرنے کے لیے تیار تھی۔ ان کے صبر کو دیکھ کر میں اور پریشان ہو جاتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اماں میں تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ میں پڑھ لکھ گیا اور اچھی جگہ پر نوکری کرنے لگا۔ اماں بہت خوش تھی اور مجھے کہتی اب میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں حیران رہ جاتا اور اماں سے کہتا کہ اماں میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری خدمت کروں گا، تمہیں نئی نئی چیزیں لا کر دیا کروں گا۔ اماں میری بات پر ہنستی اور کہتی تمہاری بیوی بھی تو آئے گی اور پھر وہ بھی میری خدمت کرے گی، تم دونوں مل کر میری خدمت کیا کرنا۔ اماں کی بات پر میں مسکرانے لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میری کمائی پر صرف تمہارا حق ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں۔ اماں کہنے لگی ایسے نہیں کہتے، جو ذمہ داری لے کر آئے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اب جو تم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آؤ گے تو کیا اس کو بھوکا ننگا رکھو گے؟ ایسا نہیں ہوتا، اور میں نے تمہاری تربیت کم از کم ایسی نہیں کی۔ مگر میں ضد میں آ گیا اور اماں سے کہنے لگا اماں تم نے مجھے اتنی مشکلات کے بعد پڑھایا لکھایا ہے، میری کمائی پر سب سے پہلا حق تمہارا ہے۔ اماں مجھے غور سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی بے شک پہلا حق میرا ہے، لیکن وہ جس کو تم لے کر آؤ گے وہ بھی تمہارے بھروسے ہی آئے گی نا، اس کے بھی حقوق ہوں گے، وہ بھی تمہیں ہی ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے بات کو نظر انداز کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ اماں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ہر روز کام پر جانے لگا تھا۔ کام کرتے کرتے مجھے 3 سال ہو چکے تھے۔ میں اماں کو ہر سال عید پر نیا سوٹ بنوا کر دیتا تھا۔ اماں مجھے کہتی کہ اب تم شادی کر لو۔ مجھے اپنے ہی دفتر میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں نے اماں کو اب تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک روز میں دفتر گیا تو کام کے بوجھ کی وجہ سے کچھ غصے میں تھا۔ تبھی عالیہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی تم کب میرے گھر رشتہ لے کر آؤ گے؟ اگر تم رشتہ نہیں لاؤ گے تو میں کہیں اور شادی کر لوں گی۔ مجھے اس لڑکی سے اتنی محبت تھی کہ میں ایک دم غصے میں آ گیا اور اس پر چیخنے لگا۔ سب دفتر والے ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگے، چونکہ میری ایسی کوئی عادت نہیں تھی جس سے میرا کوئی سکینڈل بنتا، مگر آج جب سب لوگوں نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ کسی کو بھی اس بات پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا اور دفتر کے اس حصے میں لے گیا جہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کسی اور سے شادی کرنے کا؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح کسی اور سے تم شادی کرو گی۔ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی اور کی طرف نظریں بھی اٹھا کر دیکھ سکو۔ دفتر میں ایک کمرہ ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ میں عالیہ کو اس کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ مجھ سے عالیہ کی زندگی خراب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ بالکل معصوم تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا۔ جب میں نے یہ گناہ کر لیا تو میں ایک دم ہوش میں آیا۔ عالیہ ایک کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ عالیہ دفتر سے چلی گئی اور میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ میں گھر گیا، میری پریشان حالت دیکھ کر اماں کہنے لگی کیا ہوا شہزیب، تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جبکہ میں خود کو پرسکون کر کے آیا تھا تاکہ اماں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی ٹوک دیا تھا، جبکہ میں پریشان کن حالت میں اماں کے قریب گیا اور اماں سے کہا کہ اماں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اماں کہنے لگی کیا گناہ ہوا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں میرے دفتر میں ایک لڑکی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، مگر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میں نے
اس کی عزت خراب کر دی اور وہ دفتر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اماں نے میری بات سنی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تمہیں ایک مرتبہ بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کے گھر کی عزت ہے۔ بولی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا؟ کیا تمہیں اس پر ترس نہیں آیا؟ اماں مجھے سالہ باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اماں کہنے لگی غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے تم سے جس کا تمہیں ازالہ کرنا ہوگا۔ اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی کہ جب تک وہ لڑکی تمہیں معاف نہیں کر دے گی گھر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں کہاں جاؤں گا، مگر اماں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ اماں نے ایسا کیا تو مجھے مجبوراً عالیہ کے گھر جانا پڑا۔ میں عالیہ کے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی جیسے اسے اس بات کا فرق ہی نہ پڑا ہو کہ اس کی عزت پامال ہو چکی ہے۔ جب اس نے مجھے دروازے پر دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی جو اس کے چہرے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں دل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی مگر غیرت کی انتہا نہ رہ جائے؟ اس کی ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی، مگر اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ تم نے میری بیٹی کی عزت پامال کی ہے، اب تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تمہیں اپنا گھر میری بیٹی کے نام کرنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے خلاف پولیس کمپلین کریں گے۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ عالیہ کی ماں اس طرح کی ہوگی، چونکہ غلطی میری تھی تو مجھے پھر یہ خمیازہ بھی بھگتنا ہی تھا۔ میں نے اماں سے بات نہیں کی تھی اور گھر عالیہ کے نام کر دیا۔ عالیہ تو بہت خوش تھی، لیکن میں نے ان سے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک میں نکاح نہیں کروں گا میں گھر اس کے نام نہیں کروں گا۔ تبھی عالیہ نے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے حق مہر میں اس کے نام گھر کرنا پڑا، مگر میں نہیں جانتا تھا حق مہر کے پیچھے کیا راز چھپا تھا۔ میں عالیہ کو لے کر گھر پہنچا تو اماں مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی میرے بچے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اماں سے کہا کہ اماں یہ میری بیوی ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے برا کیا تھا۔ اماں نے سانس لیا اور آگے ہو کر عالیہ کا ماتھا چوما۔ اماں کہنے لگی مجھے معاف کر دو بیٹی، یہ میرے بیٹے کی غلطی تھی اور آئندہ کے بعد بھی یہ کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اس وقت بھی میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اماں کو یہ بتا دوں کہ اماں میں اپنی غلطی کا ازالہ کر چکا ہوں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ اتنی محنت مشقت کے بعد تو انہوں نے یہ گھر بنایا تھا اور میرے نام کیا تھا تاکہ میرا مستقبل محفوظ رہے، لیکن میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا مستقبل تباہ کر چکا تھا۔ اماں کی ساری محنت دن رات کی، ان کی محنت مشقت، جس طرح وہ راتوں رات ہلکی سی روشنی میں بھی کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں خاموشی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ عالیہ اماں سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اماں اور عالیہ میں خوب جمے گی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی بات حقیقت تھی کہ میں عالیہ سے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ عالیہ کمرے میں آئی تو میں نے عالیہ سے کہا کہ عالیہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مگر تمہارے مطابق میں اس کا ازالہ کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری اماں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا، ان کو کبھی یہ بات محسوس نہ ہونے دینا کہ تم غیر ہو۔ عالیہ مجھ سے کہنے لگی کیا یہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے؟ کیا تم اس لیے مجھ سے شادی کر کے لائے تھے؟ میں عالیہ کی بات پر حیران رہ گیا اور اسے کہنے لگا کیا میں تم سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ تو پھر عالیہ کہنے لگی خواہش کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اب تمہاری ماں کی خدمت کروں۔ میں نے یہ شادی تم سے محبت میں ضرور کی تھی، مگر میں ہرگز تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ عالیہ کی بات سن کر میں نے افسوس سے سر جھکا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا، مجھے اس رشتے میں بھی نقصان ہی اٹھانا پڑا تھا۔ میں چپ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اماں کی عادت کے مطابق آ جائے گی، اور جب عالیہ اماں کی عادت کو پہچان لے گی تو یقیناً وہ خود اماں سے دور نہیں جائے گی اور خود ان کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن
मुझे भी उसको वक्त देना होगा, मैं यही सोच रखता था। मगर मैं नहीं जानता था कि आलिया ज़िद्दी होने के साथ साथ चालाक भी है। वो पहले से ही सब कुछ सोच समझ कर आई थी। वो जानती थी कि उसकी अगली चाल क्या चलनी है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और हमारी शादी को 5 महीने हो गए। मैं अभी दफ्तर से दरवाजे पर पहुंचा। मेरी बीवी नहीं जानती थी कि मैं घर आ गया हूं। तब ही मेरी अम्मा ने उसे कहा कि बेटी, बुरा मत मनाना, तुम लोगों की शादी को 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा लूँ। तभी मेरी बीवी उठी और मेरी अम्मा से बड़ी बदजुबानी करने लगी और कहने लगी, बुढ़िया, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हो सकता है कि मैं खुद ही औलाद पैदा ना कर रही हूँ। अरे तुम्हारे बेटे से औलाद पैदा करना ही कौन चाहता है। मैं तो बस अभी इतना ही कहा था कि जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मैंने उसके सामने ऐसे ही दिखावा किया जैसे मुझे कुछ पता ही ना चला हो। मेरी अम्मा की आंखें हैरत से खुली हुई थी, चेहरे पर घबराहट थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। अम्मा जल्दी से किचन के अंदर चली गई। मैंने आलिया से कहा कि आलिया, मुझे पानी का गिलास पिला दो। तभी वो नखरे दिखाती हुई उठी और मुझे पानी पिलाया। मैं पानी पीकर अम्मा के पास जाने लगा तो मुझे कहने लगी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने हंकारा भरा और कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? कहने लगी, मुझे तुम्हारी अम्मा इस घर में कबूल नहीं, इसको कहीं ओल्ड हाउस में छोड़ आओ। आलिया की बात सुनकर मैं दंग रह गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। मैंने आगे से कहा कि आलिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात पर कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते तो मुझे तलाक दे दो। तलाक देने का मतलब ये था कि ये घर भी हाथ से जाता जहाँ पर मैं रह रहा था। मैंने आलिया से कहा, कुछ रहम करो, ऐसा मत करो, भूलो मत कि तुम्हें भी एक रोज़ इस उम्र को पहुँचना है। उस रोज़ तुम क्या करोगी जब तुम्हारी औलाद तुम्हें ऐसे फटकार देगी? न जाने उसके दिल में क्या आया और तभी एकदम खामोश हो गई और कहने लगी, लेकिन अम्मा से कहो कि मेरे किसी भी मामलात में दखल अंदाजी मत किया करें। मैंने गहरा सांस लिया और अम्मा से कहा कि ठीक है, आज के बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, ना तुम्हें उनकी खिदमत करने की ज़रूरत है। मैं समझ गया था कि आलिया अम्मा की खिदमत नहीं कर सकती। मैंने अम्मा से जाकर कहा कि अम्मा, आपको कोई भी बात हो आप मुझसे कह दिया करें, आलिया से कहने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा मेरी बात समझ चुकी थी और कहने लगी, बेटा, मैं आज के बाद तुम्हारी बीवी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने अम्मा से माफ़ी मांगी और अपने कमरे से चला गया। उस रात मुझे सारी रात नींद नहीं आई, इसी दुख में कि इस दिन के लिए अम्मा कहती थी कि शादी कर लो। मैंने एक नज़र अपने साथ सोई हुई अपनी बीवी पर डाली और खामोशी से सो गया। कुछ दिनों की बात थी कि मैं बहुत खुश था। हर ईद की तरह मैं इस ईद पर भी अम्मा को नया सूट बनाकर देना चाहता था। मेरी बीवी मेरे पास आई तो मैंने खुशी खुशी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए, मगर वो मेरे हाथों की तरफ देखने लगी। मैंने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो मेरे हाथ में पकड़े पैसों पर उसकी नज़र थी। ये पैसे यकीनन तुमने अपनी माँ को देने होंगे। मैंने खुश होकर कहा कि हाँ, मैं हर साल उनको ईद पर नया जोड़ा बनाकर देता हूँ। मेरी माँ ने अब्बा के बाद से तब तक नया जोड़ा नहीं पहना था जब तक मैं नौकरी पर नहीं लग गया था। तभी मेरी बीवी मेरे पास बैठी और कहने लगी कि ये पैसे भी मुझे दे दो। अम्मा कौन सा जवान है जो उनको सूट बनाकर देना है। मैं हैरान रह गया और हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। ये कैसी बातें कर रही हो आलिया? तुम होश में तो हो? मेरे पैसों पे तुम्हारे साथ साथ मेरी माँ का भी हक है। आलिया ने गहरा सांस लिया और कहने लगी, अरे मैंने भी ऐसा क्या कह दिया? यही कहा है कि ये पैसे भी मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है इन पैसों की। और अम्मा का क्या है, उनके पास तो बहुत सूट पड़े हैं, कोई भी पहन लेंगी। इतनी देर में अम्मा मेरे पास आई और आकर कहने लगी, मुझे भी ईद पर नया सूट चाहिए। मेरी बूढ़ी बीमार माँ ने कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता बीवी चीखने लगी, बोली, बुढ़ी हो गई पर ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें कौन देखेगा जो नया सूट चाहिए? अम्मा ने आंखों में आंसू भरे और मेरी तरफ देखा, मगर मैं नज़र झुका गया। मैं क्या कह सकता था? तभी मेरी बीवी ने मेरे हाथ से वो पैसे भी पकड़ लिए और कहने लगी,
اپنی ماں کی ناجائز خواہشات تم سے پوری کی جا سکتی ہیں مگر میری جائز خواہش ہے تم سے پوری نہیں ہوتی، اس لیے شادی کی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا رہنے دو، تم اپنی بیوی کی خواہشات پوری کر دو، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، میرا کیا ہے، میں تو واقعی اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے اب کون دیکھے گا بھلا۔ اتنا کہہ کر اماں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا جب کہ ماں روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ عید کا دن آیا تو میں اماں کے گلے لگ کر رونے لگا۔ ہر سال اماں ابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی مگر اب کی مرتبہ اماں بالکل خاموش تھی، جیسے طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی ہوتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آج تمہاری آنکھوں میں ابا کو یاد کر کے آنسو کیوں نہیں آئے؟ تبھی وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی پتہ نہیں، بس ایسے ہی دل خوش ہے جیسے تمہارے ابا میرے بالکل پاس ہوں۔ اماں کی بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے اماں سے یہ کہا کہ اماں کیا مطلب اس بات کا؟ تو اماں کہنے لگی کچھ نہیں، تمہیں عید کی بہت بہت مبارک ہو، اپنی بیوی کو بھی میری طرف سے بہت مبارکباد دینا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں کہنے لگی تم میرے بیٹے ہو، اپنی بیوی کو آج کے دن کسی قسم کی کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ میں نے اماں سے کہا اماں سوئیاں نہیں بنائی کیا؟ اماں کہنے لگی تمہاری بیوی نے مجھے کچن میں جانے سے روک دیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ آج وہ خود سب کچھ کرے گی، تمہارے لیے کھانا بھی وہی بنائے گی۔ میں تو بہت خوش ہوا کہ کم از کم اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا ہے، ورنہ میں بہت فکر مند تھا۔ ٹھیک ہے میرے بعد تمہارا کون خیال رکھے گا؟ آج کے دن تم کم از کم ایسا مت کہو، نہ جانے کیوں عجیب و غریب سی باتیں جن کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر، وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ عید کے دن گھر مہمان آئے، سب تیار ہوئے تھے، جب ماں وہی پرانے کپڑوں میں باہر آئی، سب کے ہنسنے پر واپس اندر چلی گئی۔ میں فوراً ماں کے پیچھے گیا پر دیر ہو چکی تھی کیونکہ اماں کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا اور اماں نے جیسے ہی کھانا کھایا اماں کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ جلدی سے میں اماں کے پاس گیا، اماں سے کہا کہ اماں کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر اماں کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا ہو رہا ہے؟ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر اماں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جلدی سے پاس والے حکیم کو بلا لایا۔ اس نے آتے ہی جب اماں کو دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، یہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ الفاظ تھے یا خنجر جو میرے دل پر بجا تھا۔ زہر زہر کس نے دیا؟ تبھی میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میری بیوی نے آج کھانا بنایا تھا کیا؟ میری بیوی نے نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں جھٹ سے بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم نے میری ماں کو کھانے میں زہر دیا ہے نا؟ میری بیوی کے رنگ اڑ گئے اور وہ کہنے لگی کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں بھی اس کی بات پر بھروسہ کر بیٹھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ وہ بہت اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ یقین نہ کرنے والا کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میری بیوی ہر وقت فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی مگر میں نظر انداز کر دیتا۔ شاید مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے کہ میری بیوی نے ہی میری ماں کو زہر دیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر تھوڑا بہت شک تھا مگر میں ڈر کے مارے اپنی بیوی سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ایک روز میں گھر آیا تو میری بیوی اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ شکر ہے اماں ابھی تک شہزیب کو کچھ پتہ نہیں چلا، ورنہ نہ جانے کیا غضب ہو جاتا۔ ہاں تم نے جو گولیاں دی تھی وہ میں نے اپنی ساس کے کھانے میں ڈالنے کے بعد باقی گولیاں چھپا دی تھی۔ ہاں اماں بہت ہی کارآمد گولیاں تھی، جلد ہی فرق پڑ گیا۔ نہیں شہزیب کو تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب شہزیب آنے والے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ ہاں تم بھی یہ راز ہمیشہ راز ہی رکھنا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی واقعی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے اس کو ایک نظر دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی میرے پیچھے آئی اور آ کر کہنے لگی آپ کب آئیں؟ میں اپنی بیوی کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس سے کہا کہ مجھے تم پر بہت بھروسہ تھا، مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ تم میری ماں کی ہی جان لے لو گی۔ آخر وہ تمہیں کیا کہتی تھی؟ انہوں نے تو آج تک کبھی میرے سامنے کوئی خواہش پیدا نہیں کی تھی۔ کچھ وقت صبر کر لیتی، ان کو سمجھنے کی کوشش ہی کر لیتی، مگر تم نے تو ان کو جان سے ہی مار دیا۔
تمہیں یہ گھر دولت چاہیے تھی نا، لے لو، میں تمہارے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ تبھی میں اٹھ کر اپنے سامان پیک کرنے لگا، مگر عالیہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتا، مگر عالیہ میرے آگے گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، اور تب بھی ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا۔ میں جلدی سے حکیم کو بلا کر لایا، مگر حکیم نے جو مجھے بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اب تم یہ بچہ ضائع کروا دو گی، کیونکہ تمہیں تو مجھ سے بچہ لینا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ میرا بچہ ہے، میں ہرگز اس کو ضائع نہیں کرواؤں گی۔ 9 مہینے پر لگا کر اڑ گئے۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے میری ماں کو زہر دے کر مار ڈالا تھا، اور یہ بچہ تو مجھ سے لینا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر وقت اور حالات نے اسے بدل دیا تھا۔ اب وہ کم از کم اپنے بچے کے لیے تو فکر مند تھی۔ مجھے تو اسی بات کی خوشی تھی کہ کم از کم میری بیوی کو اپنے بچے کا خیال تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور اللہ نے ہمیں 2 بیٹوں سے نوازا۔ میں اور میری بیوی بہت خوش تھے، مگر یہ بھول گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے یہ مکافات عمل کے لیے ہی پیدا کیے ہوں، کیونکہ جو میری بیوی نے میری ماں کے ساتھ کیا وہی ہمارے ساتھ ہونا ہو۔ میری بیوی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، ہر وقت ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کبھی کبھار تو میں سوچتا تھا کہ میری بیوی ان کا اتنا خیال رکھتی ہے تو بڑے ہو کر یہ بھی اپنی ماں کا ایسے ہی خیال رکھیں گے، مگر یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ بچے بڑے ہوئے تو میں نے ان کی شادی ان کی مرضی سے کر دی۔ دونوں کی بیویاں ہی میری بیوی جیسی تھی۔ وہ نہ تو اپنی ساس کا حال احوال پوچھتی، الٹا وہ اپنی ساس کو برا بھلا سمجھ رہی تھی۔ وہ ہر وقت میری بیوی کو طعنے دیتی رہتی تو کبھی اس کے خلاف سازشیں چلتی رہتی۔ میری بیوی ہر وقت روتی رہتی اور مجھ سے کہتی، میری بہو میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میری بیوی میری ماں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتی تھی، مگر میں اپنی بیوی کو یہ یاد دلا کر اس کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت دکھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم فکر مت کرو، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ میرے بچے اپنی بیویوں کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے۔ میری بیوی ہر وقت اپنے بچوں کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی اور میرے آگے التجائیں کرتی کہ میں کسی طرح اس کے بچوں کو بلا دوں، اور جب میں بچوں سے ان کی ماں کا ذکر کرتا تو وہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے، یہ ہماری بیویاں پاکستان نہیں آنا چاہتی، اور نہ ہی وہ گھریلو بیویوں کی طرح اپنی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، اور ہم ان پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات میری بیوی کو پتہ چلتی تو وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ایک روز وہ بہت سنجیدہ تھی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کر اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ تب ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے جو تمہاری ماں کے ساتھ کیا آج میری اولاد میرے ساتھ کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے میرے اندر بچوں کی خواہش پیدا ہو گئی اور میں کس طرح میرا دل چاہنے لگا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں، ورنہ میں وہ عورت تھی جو صرف اپنا ہی سوچتی تھی۔ شاید خدا نے مجھے یہی دن دکھانا تھا، مجھے اس بات کا احساس دلانا تھا کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، لیکن شاید ابھی اس کی آزمائش باقی ہے۔ تبھی ایک روز میری بیوی کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ بالکل بستر پر آ گئی، نہ وہ بول سکتی تھی اور نہ ہی ہاتھ پیر چلا سکتی تھی، وہ بس بستر کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کر اس پر ترس آتا، وہ ہر وقت بے سدھ لیٹی رہتی تھی، نہ زندہ میں ہوتی نہ مردہ میں۔ اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو چکے تھے، وہ بولتی تو اسے بولنے میں مشکل ہوتی، اس کے منہ سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے۔ اس کو اکثر اوقات دورے بھی پڑتے جن میں وہ چیزیں تہس نہس کر دیتی اور سب کو برا بھلا کہتی، اس لیے اپنی بیوی کو کمرے میں ہر وقت بند کر کے رکھنا پڑتا۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا، جو ہمیشہ مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی۔ پورے گھر میں مجھے
اپنی ماں کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا۔ میں اپنی ماں سے کہتا کہ وہ میری بیوی کو معاف کر دے، وہ میری بیوی کو معاف کر دے اور اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، لیکن اس کی آزمائش میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جب میری بیوی دماغی مریضہ بھی ہو گئی، اب اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، وہ کسی کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ میں ہر وقت اپنی بیوی کو سنبھالنے میں لگا رہتا۔ کئی مرتبہ بیٹوں سے درخواست بھی کی کہ وہ اپنی بیویوں کے سمیت واپس آ جائیں اور اپنی ماں کو اپنا دیدار کروا دیں، ایک مرتبہ اپنی ماں کو بھی دیکھ لیں، لیکن میرے بیٹوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مجھ سے بھی ملنے کو راضی نہیں تھے۔ شاید یہی مکافات عمل تھا۔ میں بھی اپنی ماں سے دکھوں میں خاموش رہا۔ مجھ سے بھی بہت گناہ ہوئے اور بہت غلطیاں بھی ہوئیں، مگر میں نے کسی چیز پر دھیان نہیں دیا۔ میں اپنی سوچوں سے نکلا اور دروازہ کھٹکا تو باہر دروازہ دیکھنے چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا۔ یہ وہی بزرگ آدمی تھا جو اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ بابا جی میری بیوی کو دم کرتے ہیں، وہ ہر وقت روتی رہتی ہے، اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے۔ تبھی بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا، اس کے بچوں کو اس کے پاس لے آؤ، یہی اس کا علاج ہے۔ مگر میں کس طرح اپنے بچوں کو بلاتا، کس طرح ان کو رضامند کرتا؟ وہ تو میری بات سننے کو ہی تیار نہیں تھے۔ میں اس بابا جی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے ہر وقت اپنی ماں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ مجھے فکر ستاتی ہے کہ اب بھی مجھے اپنی ماں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ وہ ہمیشہ مجھے ہنستی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تبھی بابا جی کہنے لگے، تمہیں تمہاری ماں کا عکس اس لیے دکھائی دیتا ہے تاکہ تم ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اس کے دکھوں پر ہمیشہ خاموش رہے۔ کبھی تم نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے بدسلوکی پر اس کو جھڑکا نہیں اور نہ ہی کبھی تم نے اسے منع کیا، الٹا تم خاموش ہی رہے۔ یہی تمہاری خاموشی تمہارے آگے آ گئی۔ اب دیکھو، آج تمہاری اولاد بھی تم سے دور ہے اور تم پر بھی آزمائش کا وقت ہے۔ اب تم بس اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں معاف کر دے، ورنہ پھر بھی شاید تمہاری ماں تمہارے سامنے رہے۔ ابھی میں بابا جی سے بات کر رہا تھا کہ جب میری بیوی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور ایک نظر بابا جی کی طرف دیکھا تو بابا جی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کو الوداع کہہ دو۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ بابا جی کیا کہہ رہے تھے۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف دوڑا اور کمرے کا تالا جیسے ہی کھولا، سامنے میری بیوی اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ویسے ہی جاگ نکل رہی تھی جیسے ایک وقت میں میری ماں کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مگر میری بیوی اس دنیا میں نہ رہی۔ نہ جانے اس کے پاس وہ زہر کہاں سے آ گیا اور اس نے وہ زہر اپنے پاس رکھ لیا اور پھر زہر کو کھا لیا۔ میں نے اپنے بچوں کو جب فون کر کے یہ بات بتائی تو انہوں نے یہ بات کہہ کر ٹال دیا کہ ایک نہ ایک دن تو سب کو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل اماں کو جانا ہی تھا۔ میں نے جب اپنے بچوں سے کہا کہ آخری وقت میں تم لوگ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں آؤ گے کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہمارے کاموں میں حرج ہوگا اور ہماری بیویاں بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی کو اس کے کیے کا پھل مل گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور رونے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو دل و جان سے معاف کر دیا تھا اور اس نے جتنی اذیت جھیلی تھی اور آخر میں اس کے ساتھ جو ہوا، اس نے حرام کو ہی گلے لگایا تھا۔ اتنی اذیت جھیلنے کے بعد بھی اس نے ایک اور گناہ کر لیا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ روزے قیامت اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر مجھے خود پر بھی ترس آنے لگا کہ آخر کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اتنی لمبی آزمائش، اتنی لمبی دوڑ کیوں لگی میری۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوگا۔ کبھی کبھی آزمائش انسان کو سن لیتی اور تاعمر اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے جب تک انسان دم نہیں توڑ دیتا۔ اب بس میں اپنا ہی وقت گن رہا تھا، مجھے اپنا وقت نظر آ رہا تھا۔ اپنی بیوی کو تو کندھا دینے کے لیے میں تھا، مگر مجھے کندھا دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اس وقت سے جب میری لاش ایک کمرے میں ہی پڑی رہ جاتی، مجھے کوئی پوچھتا تک نہ۔ مجھے بس اب اس بات کا دکھ تھا کہ میرا کوئی بھی رشتہ میرے پاس نہیں تھا۔ اپنی بیوی کی تدفین کے بعد میں گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سامنے میرے دونوں بیٹے کھڑے تھے اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔
میرے بیٹے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ جب ہم نے اپنی بیویوں سے اپنی ماں کے بارے میں ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ اب تمہارے ابا اکیلے رہ گئے ہوں گے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ ان کا تو کوئی بھی نہیں اس دنیا میں سوائے ہمارے، کل کو ہمارے بچے بھی اگر ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تبھی ہم لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمیشہ آپ کے پاس رہنے کے لیے۔ میری بیوی نے جو کیا اس کو اس کا پھل ملا، میں نے جو کیا مجھے میرا پھل مل گیا۔ میرے بچے آج میرے پاس ہیں، میری بہو میرا بہت خیال رکھتی ہیں، میری بہت خدمت کرتی ہیں۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر تھا۔ میرے پوتے پوتیاں میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ آج میں ایک کرسی پر بیٹھا جب اپنے گھر کا یہ منظر دیکھتا ہوں تو اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے کہ وہ تو اس منظر کے لیے ترس ہی گئی تھی۔ اس نے تو یہ سوچ سوچ کر میری شادی کی تھی کہ وہ بھی اپنے پوتے پوتیوں ملے گی، مگر اس کے نصیب میں شاید یہ آزمائش ہی ہوئی۔ ابا سے پہلے وہ راج کیا کرتی تھی، مگر پھر اس پر برا وقت آ گیا اور آخری دم تک اس پر برا وقت ہی رہا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو بویا ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ آپ کو عورت کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، اور کئی مرتبہ دنیا پر آپ ایسے آرام کی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور آخرت میں آپ کی ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے کا منظر بے حد حسین تھا۔ میری بہو کچن میں کام کر رہی تھی اور میرے بیٹے میرے پاس بیٹھے میری ٹانگیں دبا رہے تھے۔ کیا یہ وہی پھل تھا جو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، کیا یہ اسی کا پھل تھا؟ شاید ہاں، یہ اسی کا پھل تھا۔